बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। ये जानने की कोशिश करेंगे कि मामलात सियासी किस सूरत में और किस सिमत में जो है वो बढ़ते हुए आगे दिखाई दे रहे हैं। अपोजिशन की जितनी भी पार्टीज़ हैं इस वक्त वो एक ही पेज पर दिखाई बज़ाहिर तो दे रही हैं, इसके साथ साथ हुकूमत की जितनी इत्तेहादी जमातें हैं उनके साथ भी राब्तों का, मुलाकातों का सिलसिला जारी है और इस सब का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हुकूमत को घर भेजना है। सड़कों पर एहतजाज समेत ऐवान के अंदर हुकूमत को अदम एतमाद की तहरीक या वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ लाने के हवाले से तमाम तर वसाइल, कोशिशें बरूए कार लाई जा रही हैं। ये किस हद तक कामयाब होंगी, इसको आज मौज़ूए बहस लेके आएंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा हो जाने के बाद अपोजिशन के पास क्या ऑप्शन और या उनके पास क्या सूरत हाल बचती है या उनके पास क्या सोल्यूशन है जिसको वो आवाम को दे सकेंगे एक बेहतर गवर्नमेंट या एक बेहतर सेटअप की सूरत में, और आपस में वो किस तरह तय करेंगे कि हमने किस तरह चलना है। साथ साथ आज हम इस पर भी बातचीत करेंगे कि एक ऐसा दिन जिस दिन एक बड़ी शख्सियत रहमान मलिक साहब जो है मरहूम हो गए, हम में आज वो नहीं रहे, उनकी जो है वो आज जाँ बहक हो गए, उनकी मौत आज हो गई। सेनेटर रहमान मलिक साहब की खिदमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा हैं और उन्होंने मोहतरमा के बहुत करीब रहते हुए काम भी किया। FIA के अंदर उन्होंने एक लंबा अरसा सर्व किया। एक कॉम्पिटेंट वज़ीर दाखिला के तौर पे उनको आसिफ अली ज़रदारी साहब ने याद किया। आज कुछ उनके हवाले से भी, उनकी खिदमत के हवाले से भी बातचीत करेंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करें नादिर गबोल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। द शो नादिर साहब, सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि रहमान मलिक साहब का आज हमसे बिछड़ जाना, आज उनकी जो वफ़ात हुई है उसके हवाले से थोड़ी बातचीत करें। जो रिपोर्ट्स हैं इस हवाले से वो यही कि वो कोरोना में मुब्तला हुए और उसके बाद स्टेबल नहीं हो सके, वेंटिलेटर पर चले गए और फिर खालिक हकीकी से जा मिले। क्या कहेंगे सर आप उनकी खिदमत को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए उन्होंने जो की? जी, शुक्रिया मुर्तज़ा, आपने मुझे मौका दिया बात करने का। बिल्कुल बहुत अफ़सोसनाक एक ये ख़बर थी और बहुत अफ़सोसनाक वाक़या है। रहमान मलिक साहब का मैं आपको बताते चलूँ कि ही वाज़ फर्स्ट सिविल सर्वेंट बिफोर ही जॉइंड पॉलिटिक्स, और वो मेरे दादा वो जब फेडरल मिनिस्टर होते थे भुट्टो साहब के दौर में 1970s में, तब से हमारा वास्ता है रहमान मलिक साहब। अब तो इंतकाल कर गए। तो उस वक़्त रहमान मलिक साहब मेरे दादा के पर्सनल सेक्रेटरी होते थे व्हाइल माय दादा वाज अ मिनिस्टर। तो हमने बहुत करीब से रहमान मलिक साहब को देखा है। उसके बाद वो FI में चले गए थे, FI में DG तक वो एलिवेट हुए थे। और फिर जब जिला वतनी का दौर आया था शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का, तो रहमान मलिक साहब भी लंदन मुंतकिल हो गए थे। वहाँ पे बिज़नेस उन्होंने सेटअप किया और उस दौरान जो मुफ़ाहमत हुई थी चार्टर और डेमोक्रेसी वगैरह, जो जितने मराइल थे उस वक्त जोड़ तोड़ के, उस वक्त रहमान मलिक साहब बहुत इंस्ट्रूमेंटल थे। यहाँ तक कि जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वापस भी आई थी पाकिस्तान, तब भी रहमान मलिक साहब उनके साथ ही, आपने देखा होगा, जहाज़ में, सेम जहाज़ में आए थे। तो बहुत करीब थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनकी खिदमत को देखते हुए उनको इंटीरियर मिनिस्टर भी बनाया था। एंड ही वाज अ वेरी एफिशिएंट वर्कर, वेरी हार्ड वर्कर। मशहूर था कि वो 24 घंटे में से 18 घंटे तो सिर्फ काम किया करते थे, बाकी 6 घंटे अपने आराम के लिए वो इस्तेमाल करते थे। तो बहुत मेहनत किया उन्होंने। और ओबियसली उस वक्त पाकिस्तान की जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर उन्होंने इम्प्रूवमेंट्स लेकर आई। और उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा थ्रेट्स भी थे तालिबान और बाकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से। उस दौरान भी, हमारी हुकूमत के दौरान भी, जब बुश प्रेसिडेंसी थी और ओबामा प्रेसिडेंसी थी, तो उस दौरान भी रहमान मलिक साहब हर हाई लेवल मीटिंग में प्रेसिडेंट जरदारी साहब के साथ होते थे। इसका यही मतलब था कि जरदारी साहब उनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, भरोसा करते थे और उनकी इनपुट लिया करते थे। तो अच्छा, ऑब्वियसली इतने एक बड़े असासे का एक चीज़ जाना हमने जो पार्टी देखी के। गबोल साहब वो ये कि अक्सर ऐसा होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में उनके मेंबरान या उनके अरकान के ऊपर जब भी कोई टफ़ टाइम आता है तो या तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं, साइड लाइन हो जाते हैं, या एक्टिव नहीं रहते, या फिर वो अपनी पार्टी जो है वो चेंज कर लेते हैं। मलिक साहब के हवाले से ऐसा कभी जो है वो कुछ जिक्र सुना नहीं है। एग्री करेंगे आप इस चीज़ से? टफ़ टाइम जी, देखे बिल्कुल उन्होंने एग्री और साथ करेंगे। बिल्कुल एग्री करूँगा आपसे। और अभी आई थिंक पहली दफ़ा ही हुआ था कि उनको सेनेटर नहीं बनाया था, हालाँकि 2 दफ़ा माज़ी में उनको सेनेटर बनाया था, मगर इस दफ़ा जब उनको नहीं भी दिया टिकट, तो उसके बाद भी वो पार्टी के साथ ही खड़े रहे और कभी भी उन्होंने नाराज़गी का इज़हार नहीं किया। और आई थिंक वो यही समझते थे कि पार्टी का प्रेरोगेटिव है कि पार्टी टिकट दे या ना दे, उनको 2 दफ़ा अगर सेनेटर बनाया और इस दफ़ा मौका नहीं दिया, तो हो सकता है फ्यूचर में जाके, आपको पता है सेनेट का तो जिस तरह साइकिल चलता है, हर 3 साल बाद एक नया इलेक्शन होता है सेनेट के लिए, तो हो सकता है पार्टी दोबारा उनको मुंतखब करती। मगर सेनेटर नहीं भी थे तो पार्टी के बड़े करीब थे हमारी लीडरशिप के, बिलावल साहब के, आसिफ साहब के,
سب کے کلوز ابھی بھی تھے اور ابھی بھی ان سے ایڈوائز لیا جاتا تھا، انپٹ لیا جاتا تھا، بیکاز اوبویسلی واز اے بگ ایسٹ سیکورٹی کے اوپر ان کو ایک بہت وسیع ان کی نالج تھی، انٹرنیشنل افیئرس کے اوپر بہت زیادہ وہ انپٹ دیا کرتے تھے پارٹی کی پالیسیز میں. تو سینیٹر ہونا نہ ہونا، ایم این اے ہونا نہ ہونا، آئی ڈونٹ تھنک اٹ میٹرڈ فار ہم واٹ میٹرڈ واز that he was a die-hard People's Party Jala, and he continued to be that till the day he passed away, unfortunately. بالکل ٹھیک. اچھا چلیں سر اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. میں چاہتا ہوں ذرا ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے بھی کوئی بات چیت کر لیں. لوگ بھی خاصے کنسرنڈ ہیں اور بہت ساری چیزیں ڈیولپمنٹس ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور کچھ کلیئرٹی نہیں آ رہی اور میڈیا پہ بھی اس قسم کی چیزیں سامنے نہیں آ رہی جس قسم کی یقینی طور پہ بات چیت ہو رہی ہوگی. جو یہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے، آصف علی زرداری صاحب کی بھی آج ملاقاتیں ہوئیں، سلسلہ ابھی آنے والے کچھ دنوں میں بھی جاری رہے گا. کیا آبجیکٹیو ہے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس سے ادر دین دیٹ کہ آپ گورنمنٹ کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ دل سے یہ نہیں چاہتی، اس کا کوئی اور ہی آبجیکٹیو ہے. کوئی ہمیں بتا دیں کیا آپ کا سر آبجیکٹیو ہے؟ اور وہ پاکستان کو بچانا ہے. ہم نے پاکستان کی جو غریب عوام ہے اس وقت بہت زیادہ مشکل میں، 2 وقت کی روٹی افورڈ کرنا مشکل ہو گیا ہے. ملک میں اس وقت بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، انفلیشن ہائیسٹ لیول ان دا ہسٹری آف پاکستان پہنچ گئی. تو گول تو ہمارا یہی کہ ہم نے پاکستان کی عوام کو ریلیف دینا ہے. ریلیف دینے کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے عمران خان سے جان چھڑانا ہے، بیکاز ایوری ڈے دیٹ ہی کنٹینیوز ٹو آکیوپائی دا پرائم منسٹر سیٹ، وہ پاکستان کو مزید اور زیادہ مقروض کیے جا رہے ہیں، پاکستان کو اکنامکلی اور زیادہ پیچھے لے جا رہے ہیں. اور ابھی 1 مارچ آنے والا ہے اور سننے میں یہی آ رہا ہے کہ دوبارہ سے پیٹرولیم کی پرائسز اور مزید بڑھائی جانے کا انہوں نے پلان بنا لیا. تو وی ہیو نو ادر چوائس، ہم نے ایز سون ایز پاسبل عمران خان سے جان چھڑانا ہے. اور عمران خان بیسکلی خود ہی انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا. ان کی جو بڑی بڑی باتیں تھی کہ آئی ایم ایف کے منہ پہ لون ماروں گا، خودکشی کر لوں گا مگر قرضے نہیں لوں گا، اس کے بعد آ کے انہوں نے مزید قرضوں میں کتنا اضافہ کیا ہے. کوئی ان کے پاس ویژن نہیں ہے، صرف پرانی ماضی کی حکومتوں کو بلیم کرنا کہ ان کی وجہ سے ہم یہاں پہنچے ہوئے. حالانکہ اگر آپ ماضی کی حکومتوں سے کمپیئر کریں تو ماضی کی حکومتوں میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی ہم سوئٹزرلینڈ یا ہم جرمنی تھے، مگر ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ ایک عام آدمی کی زندگی چل رہی تھی، روزگار لوگوں کو مل رہا تھا، کچھ نہ کچھ اسٹیبلٹی نظر آ رہی تھی. اب تو مزید ہم اور زیادہ مقروض ہو گئے، جس طرح میں نے آلریڈی مینشن کیا. ہمارا اگر آپ اکنامک گروتھ ریٹ دیکھ لیں، ہمارے امپورٹس بڑھ گئے ہیں مگر ایکسپورٹس ہمارے نہیں بڑھ رہے. تو تمام جو عمران خان کے جھوٹے وعدے تھے وہ بیک فائر کر چکے ہیں. اور ابھی عوام جو ہے وہ پریشرائز کر رہی ہے، ہمارے جو ووٹرز ہیں وہ ہمیں پریشرائز کر رہے ہیں کہ بھائی آپ لوگ کیوں خاموش بیٹھے ہیں. 27 فروری تو پاکستان پیپلز پارٹی نکل رہی ہے انشاءاللہ. آئی ایم شیور جو باقی پارٹیز ہیں ٹھیک ہے، اپوزیشن کی، آپ کا سڑکوں پہ یہ جو بھی آنا ووٹرز اور ان کو پریشر. سڑکوں پہ آنا جو احتجاج والا سارا سلسلہ اس حوالے سے میں بات چیت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ رہیے گا. عثمان بسرا صاحب ہمیں جوائن کریں، پاکستان تحریک انصاف. علی گوہر بکسر مسلم لیگ نون سے ہمیں جوائن کریں. ویلکم ٹو دا شو. گوہر بلوچ صاحب، سر میں آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا گفتگو کا. ابھی جس طرح فرما رہے تھے گبول صاحب کہ آپ گورنمنٹ کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں ڈیو ٹو بیڈ گورننس اور لوگوں کے لیے وہ نہیں کر سکے جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا. سوال یہ ہے سر کہ آپ ان کو گھر بھیجیں گے کیسے؟ اور سوال یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت آپ جن جماعتوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں کل کو اسی طرح ہی آپ کے ساتھ متحد رہیں گی اور اسی طرح چلیں گی؟ بلوچ صاحب آپ سن پا رہے ہیں مجھے؟ گوہر بلوچ صاحب سے نہیں ہو پا رہا. عثمان بسرا صاحب آپ سن پا رہے ہیں مجھے؟ عثمان بسرا صاحب آپ اچھا بسرا صاحب میرا سوال آپ سے سر یہ ہے کہ اپوزیشن متحد ہے اور وہ طے کر چکی ہے کہ اس نے آپ کو گھر بھیجنا ہے. ملاقاتوں کا، بات چیت کا، وعدے وعید کا سلسلہ جاری ہے اور اس میں اب آپ کے جو اتحادی ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور اپوزیشن بڑی آپٹمسٹک ہے آپ کے اتحادیوں کو بھی لے کے. آپ کی کیا پلاننگ ہے سر؟ کس طرح ٹیکل کریں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو بڑا آپ کا شکریہ بلانے کے لیے. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ٹیکل کرنا یا ہماری کوئی پریشانی تو تب بنے کہ ہمارے مد مقابل جو لوگ ہیں ان میں کوئی دم خم ہو. دیکھیے خنجر اٹھے گی نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں ابھی تو کوئی عدم اعتماد تو چائے کی پیالی کے اندر ایک طوفان ہے. ہم ایسی کئی ان کی گفتگو آر یا پار کر دیں گے، ان کو گھر بھیج دیں گے، ملین ٹریلین مارچ کر دیں گے. ہم نے سب ان کو دیکھا ہوا ہے. اگر ان میں دم خم ہو اور ان کے پاس کوئی نمبرز ہوں یا کسی قسم کی یہ کوئی تحریک لانے کی پوزیشن میں ہو تو یہ تو رات کے 12 بجے لے آئیں، رات کے 1 بجے لے آئیں. یہ صبح نہیں ہونے دیں گے، نمبر 1. دوسری بات یہ ہے
کہ یہ تو صرف ہے دراصل خبروں میں رہنے کی ایک جنگ. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ شہباز شریف اپنے منطقی انجام کو پہنچنے والے ہیں جب ٹی ٹی اسکینڈل کے اوپر ان میں فرد جرم عائد کریں گے. وہ 3-4 دفعہ آلریڈی کورٹ سے رہ چکے ہیں, اس کے ڈیلینگ ٹیکٹس پہ جا چکے ہیں. اب مجھے آپ یہ بتائیں, میں آپ کے سامنے بھی سوال رکھتا ہوں کہ خبروں میں رہنے کی اس جنگ میں جو پاکستان کی ساری متحدہ اپوزیشن برائے تحفظ عنوانی جڑی ہوئی ہے, ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایوان بالا یعنی سینٹ کے اندر جہاں پہ آپ کی اکثریت ہے, وہاں پہ تو آج تک آپ اپنی اکثریت کے بل پہ ہمارا کوئی بھی بل جو ہے اس کو بلڈوز نہیں کر سکے ہیں, روک نہیں سکے ہیں. ہم نے اسٹیٹ بینک میں جو ترامیم کا بل پاس کروایا, آپ کی اکثریت تھی, متحدہ اپوزیشن برائے وہ کہتے ہیں ہم تحفظ لوگوں کو بد پریشرائز عنوانی کی کرتے ہیں اور اکثریت تھی. پریشرائز کروا کے اپنے حق میں ووٹ ڈلوا لیتے ہیں. اچھا, یعنی کہ ہم نے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے حق میں ووٹ ہی نہیں ڈلوایا. ان کے لوگ ایبسنٹ رہ کے یہ بتاتے ہیں کہ وہ اصل میں ان کے ساتھ نہیں ہے. تو وہ ووٹ آپ کو چلا گیا نا سر. بالا کے اندر تو نہیں سر, تو وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا. تو جب دیکھیے نا ایوان بالا کے اندر جہاں پہ ان کی اکثریت ہے بظاہر عرضی طور پر, وہاں پہ تو ہمیں یہ روک نہیں پاتے. اور ایوان زیریں یعنی قومی اسمبلی کے اندر جہاں اکثریت ہماری ہے, ہم کم و بیش 18 ووٹ آگے ہیں, وہاں یہ سہانے خواب دیکھ رہے ہیں بیچارے اپنا نیرو کی طرح بانسری بجا رہے ہیں کہ یہ وہاں پہ عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹا دیں گے. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ صرف خبروں میں رہنے کی جستجو ہے, خبروں میں رہنے کی جنگ ہے, اور صرف ریلیونٹ رکھنے کے لیے اپنے آپ کو یہ کر رہے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں جی آپ کیوں تاریخ نہیں دے رہے. میں ان کو چیلنج کر رہا ہوں یہاں پہ پیپلز پارٹی کو بھی, مسلم لیگ تاریخ کیوں نہیں دے رہے. آپ کا پوائنٹ آگے سر, اس پہ بات کرتے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں. میرے ساتھ رہے گا گوہر بلوچ صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. میرے ساتھ موجود ہیں عثمان بسر صاحب تحریک انصاف سے, نادر قبول صاحب پیپلز پارٹی سے موجود ہیں. جاننا میں آپ سے سر یہ چاہتا ہوں کہ اپوزیشن اپر ہاؤس کے اندر جس طرح بسرا صاحب بھی فرما رہے ہیں, کسی طرح دانستہ یا غیر دانستہ کسی پریشر میں آ کے, یا ہو سکتا ہے کوئی اور ریزن ہو, وہ فیور کر جاتے ہیں گورنمنٹ کو, ایسے بلز پاس ہو جاتے ہیں. پھر یہ سب کچھ, یہ ملاقاتیں, یہ بات چیت کس مقصد کے لیے, کس معنی کے لیے رہ جاتی ہے؟ کیسے رسپونڈ کریں گے آپ اس چیز کو؟ الرحمن الرحیم. دیکھیں صورتحال یہ ہے, اصل چیز یہ ہے کہ بات کو کرنے سے پہلے اس کے کچھ شاق و سباق کو بھی مطلب حوالہ دینا چاہیے. صورتحال یہ ہے کہ بنیادی طور پر متحدہ اپوزیشن نے جو تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ کیا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا, پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا جینا اجیرن کر دیا. انہوں نے مہنگائی اور کرپشن کی نئے ریکارڈ قائم کیے. اور کرپشن کی تو یہ حد ہے کہ صرف ہم یہ نہیں کہتے کہ کرپشن ہو رہی ہے, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے بھی جو رپورٹ دی ہے اس نے بھی ان کو آئینہ دکھا دیا ہے کہ ان کے کیا کرتوت ہے. دوسری صورتحال یہ ہے کہ ابھی میرے بھائی بسرا صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے سینٹ میں یہ کر دیا وہ کر دیا, تو ان کو یاد نہیں ہے کہ جب یوسف رضا گیلانی صاحب کا الیکشن ہوا تو قومی اسمبلی کی جو ان کی اکثریت تھی وہ کس طرح سے چھو منتر ہوئی, اور وہ سینٹ کے ممبر اسی قومی اسمبلی سے بنے, اور انہی کے پارٹی کے لوگوں نے ووٹ دیے تو وہ بنے. حالانکہ بظاہر اگرچہ یہ آر ٹی ایس سسٹم کی پیداوار ہیں اور 2018 کا الیکشن یہ چوری کر کے آئے ہیں, اور اس کے باوجود ان کو قومی اسمبلی میں سینٹ کے الیکشن میں جب یوسف رضا گیلانی صاحب کا الیکشن تھا تو پھر ان کو شکست فاش ہوئی. آج ان کی پاپولیرٹی کا اندازہ باتوں سے تو نہیں صرف کیا جا سکتا. یہ باتیں تو بسرا صاحب جو ہیں وہ بڑے جوش و خروش میں ان کا شعلہ بیانی کے ساتھ کرتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ ان کو بلدیاتی الیکشن میں کس طرح سے ان کی درگت بنی. کے پی کے میں یہ ہارے. جو 14 سیٹوں پر حالیہ ضمنی انتخابات ہوئے تھے قومی اسمبلیز کی اور صوبائی کی نشستوں پر, ان میں سے 14 میں سے 13 سیٹوں پر ان کو شکست فاش ہوئی. پھر پرویز خٹک صاحب کی جو ضمنی الیکشن ہوا تھا کے پی کے میں, جہاں پر ان کی توتی بولتی تھی, وہاں پر نہ ان کا توتا بولا اور نہ ان کی توتی بولی, وہاں پر نون لیگ کا امیدوار کامیاب ہوا. پھر آپ دیکھیں کراچی والی سیٹ, واڈا والی سیٹ جو تھی, جو انہوں نے چھوڑی تھی, وہاں پر بھی جو ہے یہ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ 6 نمبر پر آیا. اور پھر کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن دیکھ رہے, وہاں پر پنجاب میں کلین سویپ ہوا اور نون لیگ کامیاب ہوئی, اور یہ پورے پاکستان سے کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن آ رہے ہیں. تو جو ان پر دیکھیں میں آپ کی بات چلے مان لیتا ہوں,
میں مان لیتا ہوں کہ بات کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پرفارمر نہیں ہے, اس کی گورننس بھی اچھی نہیں ہے, بہت سارے مسئلے مسائل ہیں. اب سوال یہ ہے کہ آپ لوگ کس طرح گھر بھیجیں گے, آپ لوگ یونائٹ کیسے ہوں گے, اس کی کیا گارنٹی ہے؟ ماضی میں آپ بہت مرتبہ جو ہے وہ مسئلے مسائل کا شکار رہے ہیں. میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کے تعلق کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, کوئی شیورٹی ہے, گارنٹی ہے؟ دیکھیں 100% گارنٹی ہے. اچھا, بات دیکھیں, ہم وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو ہم ایک دوسرے کے مد مقابل الیکشن کانٹیسٹ کر کے آتے ہیں. پیپلز پارٹی نون لیگ میں ضم نہیں ہو گئی, پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ جے یو آئی میں ضم نہیں ہو گئے. ہم وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں انکلوڈنگ پی ٹی آئی جو ایک دوسرے کے مقابلے میں الیکشن کانٹیسٹ کر کے اسمبلیوں میں آتے ہیں. ہمارے الگ الگ الیکشن مینیفیسٹوز ہیں, لیکن صورتحال یہ ہے کہ جب بات اس پوائنٹ پر پہنچ چکی ہے کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام جو ہے وہ ایک منٹ کے لیے بھی عمران نیازی اینڈ کمپنی کی حکومت کو برداشت کرنے کے قابل نہیں رہے, جب مہنگائی پیک پر چلی گئی اور ان کی کرپشن کو ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں, تب بھی انہوں نے 12 روپے پیٹرول بڑھا دیا ہے. بجلی اور گیس کے بل لوگ دینے سے مطلب ہے کہ وہ بیچارے مفلوج ہو کے رہ گئے ہیں. تو ایسے میں ضروری ہے کہ ان سے جان چھڑایا جائے. ہم نے اپنے جو ذاتی ہمارے تحفظات ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اس کو پس پش ڈال کے ایک پوائنٹ پر ہم اکٹھے ہوئے ہیں کہ اس غیر آئینی اور غیر قانونی حکومت کو جو ہے کسی نہ کسی آئینی طریقے کے ساتھ ہٹایا جائے اور ان کو گھر بھیجا جائے. ٹھیک ہے, آپ میرے ساتھ رہیے گا. گبول صاحب, میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. جس طرح گوہر صاحب فرما رہے ہیں, اس سے پہلے بسرا صاحب نے بھی ذکر کیا, آپ نے سنا ہوگا. یہ بتائیے, یونٹی جو ہے اپوزیشن کی, خصوصاً آپ کی پارٹی کی اور نون لیگ کی, اس کے حوالے سے لوگوں کے بہت سارے کنسرن ہیں. مثال کے طور پہ پہلا کنسرن وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اپنے مفاد کے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں, اور جیسے ہی اگر تو یہ گورنمنٹ کو گھر بھیج پائے تو اس کے بعد ان کے اپنے اندر مسئلے مسائل شروع ہو جانے ہیں, اور سیٹوں کے اور پھر اتحادیوں کی جو ہے وہ کس نے کون سی سیٹ پہ بیٹھنا ہے اور کس نے کس کو سپورٹ کرنا ہے, ایسے مسئلے جنم لینے لگ جائیں گے. سو دس از آل اباؤٹ پاور. آپ کیسے رسپونڈ کریں گے اس نیریٹو کو؟ بڑا اسٹرانگ ہے. کرٹیسزم تو بالکل ہو سکتی ہے, اور کرٹیسزم سے ہم شائع نہیں کرتے, مگر بلاول صاحب نے تو مسئلہ آلریڈی حل کر دیا نا. انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں اوپنلی بولا ہے کہ جمہوری روایت کو دیکھتے ہوئے ہم انوائٹ کریں گے شہباز شریف صاحب کو, بیکاز ان کی لارجسٹ اپوزیشن پارٹی ہے, تو ان کا حق بنتا ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کریں کہ پی ایم کا کینڈیڈیٹ کون ہوگا. اور اوبیسلی مشاورت ہوگی ہماری, اور مگر اگر شہباز شریف صاحب آنا چاہتے ہیں ایز اپوزیشن, اور ابھی اپوزیشن اینڈ فیوچر انشاءاللہ میجورٹی کولیشن پارٹی کے اگر وہ کینڈیڈیٹ بننا چاہتے ہیں تو ہم سپورٹ کریں گے ان کو. بلاول صاحب کی جمہوری پازیٹیو سوچ ہے, اور اس وقت دیکھیں ہمارا گول صرف عمران خان کو ہٹانا نہیں ہے, جس طرح میں نے آلریڈی عرض کیا کہ گول عوام کو ریلیف دینا ہے, اور اس کے لیے عمران خان تو ایک صرف چھوٹا سا کوگ ہے ان دا بگ مشین. عمران خان صاحب کو جو لانے والی جو قوتیں ہیں ان کو ہم نے دکھانا ہے کہ بھائی اب انف از انف, وی لیو ان دا 21st century. 2022 آ گیا, اور اب یہ ایکسپیریمنٹیشن اور اس طرح کی سلیکٹڈ پپٹس کو لانا اب دس کی ناٹ کنٹینیو, اینڈ عوام ایکسیپٹ بھی نہیں کرے گی. اور ایک بہت بڑا ہے کہ بلنڈر ہوا ہے ان قوتوں سے جنہوں نے عمران خان کے اندر ٹرسٹ اپنا ریپوز کیا. اب ان کو ہم نے دکھانا ہے کہ بھئی فیوچر میں اب صرف جو عوام کی جو رائے ہوگی, عوام جس کو بھی چاہتے ہیں پرائم منسٹر بنانا, اس کو آپ نے رسپیکٹ کرنا ہے, بیکاز پھر وہی شخص عوام کو جواب دہ بھی ہوگا, اور اس کے اندر ایک تکلیف بھی ہوگی, درد بھی ہوگا عوام کی خوشی کے لیے اور ان کے ایشوز کے لیے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. بسرا صاحب, سر اپوزیشن کی کوششیں یا اس کی پلاننگ ایک طرف کر دیں, میں آپ سے جاننا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی اتحادی جتنی بھی جماعتیں ہیں, اور خصوصاً جہانگیر خان ترین صاحب کا بھی اگر میں ذکر کروں, ذرا ان کے حوالے سے ہمیں کلیئرٹی دیں کہ یہاں سے کوئی پرابلم تو آپ کے اگینسٹ ریز ہونے والا نہیں ہے, کیونکہ خاصی آپٹمسٹک ہے اپوزیشن ان کو لے کے. پہلے اپنے گھر کے حوالے سے تو ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا. دیکھیے, میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ جو متحدہ اپوزیشن برائے تحفظ بدعنوانی ہے, ان کے تمام خواب جو ہیں وہ خیال دین چودھری والے ہیں. خیال دین چودھری جو سر کے پہ انڈوں کی ٹوکری ادھار کے انڈے لے کے چلا تھا اور سوچ رہا تھا کہ وہ اس شہر کا سب سے بڑا مرغی بان بن جائے گا, لیکن ایونچولی اس کو ٹھوکر لگی اور اس کے وہ ادھار کے انڈے بھی جاتے رہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے اتحادی ہیں, آج روز اول سے جب حکومت بنی ہے اور آج کی ٹل ڈیٹ, اس جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, ہر قانون سازی میں ہر وقت پہ اپنی اس حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور آخر میں شہباز شریف صاحب نے جب پاؤں پکڑ کے منت کر کے ترلے کر کے چودھری برادران سے ملنے کا ٹائم لیا, تو اگلے روز مونس نے کیا کہا کہ یہ جو تماشا لگا ہوا ہے, تو ایک لفظ تماشا ان کو بچا ہے اس ساری تگدو میں ہمارے اتحادیوں سے. اور انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں, ہمیں بالکل قطعاً کوئی یہ چائے کی پیالی میں بھی نہیں, بلکہ یہ چھوٹے ٹی کپ کے اندر, چھوٹے ٹی کپ میں طوفان اٹھا ہوا ہے. یہ ان کی اپنی حد تک ہے کہ نمبر گیمز اور دس اینڈ دیٹ, ہم بالکل اس کو
जानते हैं कि क्या है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि ये मुझे कोई सियासी बढ़के मारने का शौक नहीं है, लेकिन मैं खुद ऐसे लोगों को जानता हूं जो हुकूमत के साथ राब्ते में हैं, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। और पीपल्स पार्टी के एमपीएस तो अगले रोज चीफ मिनिस्टर पंजाब से मिले हैं। मुस्लिम लीग नून के अपने 7 लोगों का फॉरवर्ड ब्लॉक हमारे साथ है खुल के, और अच्छा। वो क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास ऐसे और 20 लोग मौजूद हैं। ये जब मैदान सजेगा, घोड़ा हाजिर होगा, मैदान भी हाजिर होगा, तो लग पता जाएगा। फिर एक बात मेरी रिकॉर्ड का हिस्सा रख लीजिए, मुत्तहिदा अपोजिशन बराए तहफ़्फ़ुज़ बदउनवानी ने उस वक्त क्या कहना है। इन्होंने हार के कहना है, अव्वल तरीक़त में इत्मीनान लाएंगे नहीं, शायद तमाशा हो रहा है, ले आएंगे तो हारने के बाद कहेंगे ये हमारा जमहूरी हक था, हमने इस्तेमाल कर लिया, हम इसको इस्तेमाल करते रहेंगे, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। हालांकि किस्सा ये है कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान की बदतरीन टीटी करप्शन केस के अंदर फर्दे जुर्म से बचने के लिए जरदारी साहब के पांव पड़ रहे हैं। वो जरदारी साहब जिनकी उन्होंने जुबान कटवा दी थी, वो आज उन चौधरी साहब के पांव में जाके गिर पड़े हैं कि एक इमरान खान मर्दे कलंदर की वजह से जिसको भी सियासत नहीं आती, अब ये जाके बिल्कुल सियासत के उस अथाह में गिर पड़े हैं, सिर्फ एक इमरान खान जिसका नारा एहतसाब है उससे बचने के लिए। मसला ये है, मैं आपको बताऊं, इमरान खान साहब के साथ बसर साहब नारा जो एहतसाब का लगाया, मैं इस पे आपसे डिटेल में बात करता हूँ, और जो माशी इक्तसादी मामला चल रहे हैं उस पर भी बात करता हूँ। मेरे साथ में एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, वापस आते हैं, यहीं से गुफ्तगू को जारी। टेक अ ब्रेक।